बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, आज 7वां रोज़ा है। रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा बड़ा कीमती होता है। हमें इस माह मुबारक में कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म करने का फैसला। 3 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल कमेटी सो मोटो का फैसला करेगी। अदालती इस्लाहात के हवाले से तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश, जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में दबंग खिताब। इमरान खान पर तनकीद भी की। स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दे जो इन टॉपिक्स पर हमसे डिस्कशन करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार बहुत ही मोहतरम सलमान गनी साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, कल बड़ी सियासी तौर पर बड़ी हलचल वाला दिन रहा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमूमन ये मिजाज नहीं है जिस तरह का उन्होंने कल खिताब किया, और उन्होंने कहा कि अब जो है वो मैं खुद भी वज़ीर आज़म हूँ और जब फैसला करता हूँ तो काबीना से मशावरत के बाद से करता हूँ, इदारों को भी सोचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें सबको रमज़ान मुबारक हो और इसका एक एक लम्हा बड़ा कीमती होता है। सही। कल के हवाले से मैं ये सिर्फ ये कहूँगा, देखिए हम जब रमज़ान की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, तो दीन का एक बुनियादी सुतून जो है वो मशावरत है। आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ताकीद की वो ये की कि मशावरत, आपको मशावरत क्या ज़रूरत थी, वो तो वही नाजिल होती थी, उसके बावजूद एक मशावरत का निज़ाम मौजूद था और वो जो फैसला करते थे उसमें वो मशावरत करते थे और मशावरत के बाद उस फैसले को अमली जामा पहनाया जाता था। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कल भी यही बात की, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कही कि देखिए अगर हम अपनी कैबिनेट से, मुझे और सबको मशावरत करके जो फैसले होते हैं हम कैबिनेट में डिस्कस करते हैं, फिर उस पर जो भी फैसला होता है उसका ऐलान किया जाता है। तो मशावरत बहुत अच्छी है, बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि ये वाक़तन एक अच्छा मैसेज भी है। अल्लाह करे कि ये मैसेज सही तरीके से पॉजिटिव अंदाज में हमारे इदारों के पास जाए और वो इस पे अमल पैरा हों। और फिर ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा गया, देखिए लोग ज़्यादातर जो इतराज़ लगाते हैं वो ये कहते हैं जनाब आप बाहर बात करते हैं, पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं करते, ये पार्लियामेंट में चीज़ें क्यों नहीं आती, आप इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नुमाइंदे हैं, आप क्यों नहीं करते। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए एक पूरा रेजोल्यूशन वहाँ पे पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें 2-4 बड़ी बुनियादी चीज़ें रखी गई। उसमें एक तो यही है कि जुडिशरी डायरेक्टली शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू पॉलिटिक्स, बड़ा एक अहम उसका नुक्ता है। और दूसरा ये है कि इसमें जब भी अगर कोई, फिर ये कहा गया कि इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए जी, जो एक करारदाद मंजूर हुई है, करारदाद मंजूर जो हुई है। फाइनली ये है कि अगर कोई इख्तलाफ हो और कोई ऐसी बात हो जिसमें आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, कोई और मामला है, तो उसमें फिर फुल कोर्ट जो है उसे बैठ के और उस बात को सुने और उस पर जो राय आएगी उसको हम मुकद्दम जानेंगे जी। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े अहम फैसले हैं जो कल हुए हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस में हुए हैं, रेजोल्यूशन वहाँ पास हुआ है। अल्लाह करे कि इसको प्रॉपरली हम इसको, अब बात यह है कि इसको आगे कैसे लेके चलना है जी, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है जी। अगर ये इसको हमने पॉजिटिवली लिया और इदारों ने भी इसको पॉजिटिवली लिया और इसको आगे लेके चले तो मैं समझता हूँ इट वुड बी अ रेवोल्यूशन फॉर पाकिस्तान। और हमें इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस तरह एक डायरेक्शन, एक सिमत में चलने की जी। और अल्लाह करे कि हम वो सिमत हमारी दुरुस्त हो जाए जी। बिल्कुल सर, वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल जो खिताब किया उसमें उन्होंने इमरान खान पर भी तनकीद की कि बहुत बड़ा फ्रॉड है, लेकिन जो उन्होंने ये कहा कि मैं खुद भी वज़ीर आज़म होने के बावजूद काबीना से मशावरत के बाद फैसले करता हूँ, इस पर क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, मैं खाय साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊँगा। देखें, मशावरत जो होती है, ये मशावरत की भी एक ताकत होती है, इसकी अपनी एक अहमियत और हैसियत होती है। और जिस सूरत हाल में से हम दो चार हैं, पाकिस्तान एक गंभीर सूरत हाल से दो चार है और तारीख़ के एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं। ये मुआशी हवाले से हमारी जो पोजीशन है उस वक्त अच्छी नहीं है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत इस्तेहकाम की है। अभी जो अदारों की बात की है तो मुझे याद पड़ता है कि खाय साहब भी इसकी तायीद करेंगे कि जब नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो उसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब थे जो अदारों से मुखासमत के ख़िलाफ़ थे।
انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جب ہم اداروں کی مضبوطی اور استحکام کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھیں یہ جو عدلیہ کا رول ہے نا، عدلیہ کا رول اس کی کوئی عمارت کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کی روایات اور اقدار ہوتی ہیں جو انہیں مضبوط بناتی ہیں۔ جیسی صورتحال سے ہم دو چار ہیں، ماضی کے اندر بھی عدلیہ نے رہنمائی کا ایک فریضہ سر انجام دیا ہے، اور جن پارٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، دیکھیں نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات بڑی پازیٹیو ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی تھی اور وہ کردار کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور اس وقت ہمیں تو پتا تھا، دیکھیں ہم مسلسل پروگراموں میں کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو یہ -1 والا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ 2017 میں جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تو پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا، آپ کے زرعِ مبادلہ کے ذخائر بہت بہتر تھے، جی ڈی پی بہت بہتر تھا، سازش تو ہوئی نا، اور کس نے کون کون اس سازش میں کس طرح شریک تھا، وہ سارے کردار کھل رہے ہیں۔ اب آگئی بات جہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کی، کہ اگر شہباز شریف صاحب نے یہ لائن لی ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات یہ کہ وہ جس یکسوئی اور سنجیدگی سے بول رہے تھے، ماضی میں نے انہیں اس طرح بولتے نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سوئے موٹو جو ہے وہ رولز کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک روایت ہے، اور بات یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک گمبھیر صورتحال سے دو چار ہیں، تو رہنمائی کا فریضہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سر انجام دینا تھا، لیکن ان کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان میں استحکام کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں عمر، ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے، اور بات یہ کہ یہ ایک بددیانتی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے اصل تصویر نہ پیش کریں کہ وہ باعث تھے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم تھا جس کی تحت پاکستان کو 2017 کے بعد سے اب تک ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ میرا خیال اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے نا۔ اگر ہم نے آگے کی طرف جانا ہے تو پھر ہمیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جیسے میں نے کہا کہ ادارے جو ہیں ریاست کو مضبوط کرتے ہیں، جب ادارے خود آپس میں ایک مخاصمت کا شکار ہوں، کیا پرائم منسٹر کا منصب ایک ادارہ نہیں ہے؟ صدر کا منصب ایک ادارہ نہیں ہے؟ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ادارے نہیں ہیں؟ اور قائد اعظم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ان کی عزت و تکریم لازم نہیں ہے، ان کا ذرا فکرہ سنیں، انہوں نے کہا تھا کہ عزت و تکریم عوام کی ہوتی ہے، بالکل اداروں کے لیے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ نے اداروں کو اٹھا کے جی، اور جو کچھ کل ایوان کے اندر ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے منتخب ایوان نے اگر بنیادی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو یہاں تک ہم پہنچتے نا، کہ آخر ایک شخص بیٹھ کے، اور یہ بات پارلیمنٹ میں کل آئی ہے، ایک ہفتے سے دیکھیں اگر سوئے موٹو کو ٹارگٹ کیا ہے تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے نہیں کیا، الیکٹڈ لوگوں نے نہیں کیا، ان کے بینچ کے لوگوں نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے دن 2 ججز نے کہا کہ آپ سوئے موٹو لے رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ انہوں نے کہا ہے شہباز صاحب نے کہ سب سے اہم، اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جن 2 ججز نے سجیسٹ کیا چیف جسٹس صاحب کو، وہ ایشو کیا تھا؟ آپ بیٹھ کے پولیس افسر کو ایک تبادلے کو ایشو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی الیکشن کمیشن کا اختیار تھا کہ لاہور کے سی سی پی او کو آپ نے ہر قیمت پہ یہاں پہ رکھنا ہے، اس کیس میں آپ چیف الیکشن کمشنر کو بلا رہے ہیں، اور اس میں ان کو کہہ رہے ہیں جی ہم نے سجیسٹ کیا ہے۔ جناب اگر سوئے موٹو بھی لینا تھا تو پھر آپ لیتے نا، یہ کون سے 2 ججز تھے؟ پھر کیسے بار ہوئے؟ آپ کے پاس بینچ پہ ڈالنے کا اختیار ہے، بینچ سے نکالنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی فوج نے نوشتہ دیوار پڑھا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نوشتہ دیوار پڑھا ہے، پاکستان کے پولیٹیشنز نے نوشتہ دیوار پڑھا ہے، تو پھر عدلیہ کو بھی نوشتہ۔ سر آپ ابھی جو ذکر کریں تو مجھے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب یاد آ گئے۔ آپ کو یاد ہے وہ کہتے تھے کہ عمران خان انہیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے نواز شریف کو نکالا جائے گا۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف یہ عدلیہ سرگرم تھی، ہمیں جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، ہمیں پتا تھا، اور یہ بات جاوید ہاشمی نے ہی بتائی تھی کہ یہ چیزیں طے ہوئی ہیں، اس طرح بینچ بنیں گے، اس طرح ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا؟ میں تو چشمدید گواہ ہوں کہ وہ نواز شریف گھر کا محاصرہ توڑ کے اس عدلیہ کی بحالی کے لیے باہر نکلا تھا۔ جب آپ کو جنرل مشرف نے ٹارگٹ کیا تھا، جب آپ کو گھروں میں پابند کیا تھا، تو کون نکلے تھے؟ سیاستدان نکلے تھے۔ آپ سیاستدانوں کے در پہ ہیں، آپ صرف سیاستدانوں کے در پہ اس لیے ہیں کہ سیاستدان آپ کی عزت و تکریم کرتے ہیں، جو ادارے آپ کو پڑھتے ہیں ان کی طرف آپ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ سر کیا کہیں گے؟ یہ بالکل مجھے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کا بھی یاد آ گیا، وہ بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کی حکومت کو گرانے کی۔ بالکل درست بات ہے جاوید ہاشمی صاحب نے جو کہا، جو سلمان غنی صاحب نے بات کی، فائنلی وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نواز شریف نکلے عدلیہ کی بحالی کے لیے
میں اس کا حصہ تھا، میں ماڈل ٹاؤن شامل تھا، موجود تھا ان کے ساتھ. یقین جانیے ان کا جو مصمم ارادہ تھا اور جس طرح سے وہ یکسوئی، اور انہیں کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ جی باہر تو ابھی اتنے لوگ نہیں ہیں، ان کا جو بھی ڈو اور ڈائی ہے. بالکل میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے نکلنا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، بھولتا نہیں. وضو کر کے وہ اندر آئے تھے، ان کے بھی گیلے تھے بازو، تو انہوں نے بازو ایسے نیچے کیے، ہم ساتھ کھڑے تھے 2-4 لوگ وہاں اندر ہی کمرے میں. تو انہوں نے فرمایا بھئی میں نے فیصلہ کر لیا، ہم نے آج نکلنا ہے. جی جی یہ آج ہم نے فیصلہ کن جو مرحلہ ہے اس میں ہم نے داخل ہونا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے اللہ نے کیسی مہربانی کی. انہوں نے وہ نکلے، اور پھر یہ پولیٹیکل فورس ہی تھی. جب وہ باہر نکلے تو لوگ کیسے پھر ان کے ساتھ جوک در جوک ساتھ جڑ گئے، اور وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایک شو بن گیا. آپ دیکھیے پھر وہ اس سے تاریخی چینج بھی آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دیکھیں مائنڈ سیٹ، میاں نواز شریف ہوں، شہباز صاحب ہوں. شہباز صاحب اور زیادہ اس کو یہ چاہتے ہی نہیں تھے، کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ ادارے کے شہباز ساتھ، صاحب کا جس طرح سلمان غنی صاحب مائنڈ کہتے ہیں سیٹ ہی مزاج نہیں ہے، بالکل ان کا تو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے، میں میاں نواز شریف کا رول آپ کو بتا رہا سر. ہوں کہ انہوں نے بھی عدلیہ کی بحالی کے لیے اور ججز کی بحالی کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دی. جی مطلب اٹ واز ویری ڈینجرس اس وقت نکلنا، اور پھر جو حالات تھے ماڈل ٹاؤن کو جس طرح سے اسے پوری طرح ایسے بند کیا ہوا تھا جیسے پتہ نہیں کون کیا ہونے لگا ہے. تو ہی وینٹ آؤٹ. تو یہ دیکھیے بنیادی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کی لیڈرشپ ہمیشہ تکریم سے دیکھتی ہے، جوڈیشری ہو، آپ کے باقی انسٹیٹیوشنز ہوں. آپ یہ نہیں چاہیے کہ ان کو اتنا مجبور کیا جائے کہ وہ بھی مجبور ہو جائیں، ان کو آپ دیوار سے لگا دیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی بات تو وہ کریں گے، کہیں گے. تو یو ہیو ٹو بی فیئر ود ایوری بڈی. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو چاہتا ہے اداروں کو بحال کیا جائے، اداروں کو آگے لے کے چلا جائے، عوام کی اس میں فلاح و بہبود کے معاملات جو ہیں ان کو کیٹر فار کیا جائے. پر ان کو بھی آپ جب دیوار سے لگا دیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ دے ہیو ٹو کم اپ ود سم سولوشنز. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کل کی جو تقریر تھی میاں شہباز شریف صاحب کی ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، بہت ہی ایک وہ پورے جس انہوں نے کہا کہ یکسوئی کے ساتھ، اور بڑے ایک اس میں بڑا فلو تھا، ایموشنز تھے، اور انہوں نے اس انداز میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. وہ دل سے نکل رہی تھی بات کہ یہ خدارا ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل. دیکھیں نا ملک کس ڈگر پہ چل پڑا ہے، کہاں آپ نے ان کو جب یہ ذمہ داری دی، آپ دیکھیے کہ کیا اس کی حالت تھی. 5.8 آپ کا گروتھ ریٹ تھا جو آپ گرا کے 2 سے بھی نیچے لے آئے، مائنس میں آ گیا، اور آپ نے ذمہ داری شہباز شریف صاحب کو سونپ دی. اور اب آپ اس حالت میں بھی ہمیں یکسوئی نہیں ہو سکتی ہمارے اداروں کے اندر. کانٹ دے سی کہ جی آگے فیوچر میں چلنے کے لیے ہمیں ایک پراپر لائن آف ایکشن دینا چاہیے اور ایک سپورٹیو رول ادا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ایک المیہ بھی ہے فائنلی. سو اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. اور جو فلور آف دا ہاؤس میں ہوا ہے اور جس طرح وہ ریزولوشن پاس ہوا ہے، یہ بالکل سلمان غنی صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ کاش یہ چیزیں پہلے ہونی چاہیے تھی. ہمارے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو یہ چیز بہت پہلے ہاؤس کے اندر ڈسکشنز ہونی چاہیے تھی، جس میں سمت دی جاتی، ڈائریکشن دی جاتی ٹو دا کنٹری. تو اللہ کرے دیر آئے درست آئے، اللہ کرے کہ اس چیز کو ہم آگے لے کے چل سکیں اور عوام کا فائدہ ہو سکے. بالکل بالکل سر، آپ بھی بڑی صحیح بات کر رہے تھے کیونکہ شہباز صاحب کو آپ بھی بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کل انہوں نے جو ایک اہم پوائنٹ جو بات کیا، ان کا کہنا تھا کہ جو 2 ججز کا فیصلہ ہے وہ انتہائی اہم ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو اسی لیے بتایا نا کہ یہ تحریک جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں آئی، یہ خود ججز نے شروع کی ہے. اور جب آپ سوئے موٹو کی بات کر رہے ہیں تو عمر مجھے یاد پڑتا ہے کہ سوئے موٹو تو قوم اور ملک کے وسیع تر مفاد میں لینا ہوتا ہے. یہاں پر تو دودھ دہی کی دکانوں پہ چھاپے مارے جاتے رہے ہیں، یہاں پر ہسپتالوں کے اندر جا کے جو کچھ ہوتا رہا، یہ ججز کا کام نہیں ہے. دیکھیں جیسے یہ بات کی گئی ہے کہ جب بھی ان پہ برا وقت آتا ہے نا تو پولیٹیشنز نکلتے ہیں. خالد صاحب جس سٹرگل کی بات کر رہے ہیں، مجھے یاد ہے میری گاڑی اس کے پیرالل تھی جب نواز شریف صاحب شہدرہ سے رائٹ، میں آپ کو یہ بات بھی الفن کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آگے کی طرف نکلیں گے. تو جب ان کی گاڑی رائٹ ہوئی تو میں نے کہا آپ آگے کی طرف جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں آگے کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا. تو بات یہ کہ کیا اس وقت صورتحال کیا تھی، میں یہاں پر بات کھولنا نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا ایک ڈکٹیٹر نے.
बिल्कुल। भूल गए आप एक चीफ जस्टिस के बाल खींचे थे, किसने खींचे थे? वो सिर्फ एक जज के बाल नहीं थे खींचे, वो उनकी इज्जत पे हाथ डाला गया था, तो पॉलिटिशियंस बाहर निकले थे। और अब भी जो बात उन्होंने की है, देखें पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए ही बरूएकार लाना होता है, और इस्लाहात तो खुद अदलिया ने करनी थी, और आपने आज तक इस्लाहात क्यों नहीं की? और मैंने जैसे कहा है कि ये सोए मोटो का इख्तियार कोई रूल्स नहीं देते, ये रवायात में, ये 1990 में उस वक्त ये इख्तियार लिया गया था, और फिर ये इख्तियार आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? और चैलेंज आपको जजेस ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो इख्तिलाफ राय होता है, बिल्कुल इख्तिलाफ राय जो होता है वो ताकत है, इख्तिलाफ राय ताकत है, उसको ये पर्सनलाइज ना करें, और आगे की तरफ बढ़ने के लिए ऐसे फैसले करें जिससे मुल्क जो है ये अपनी पटड़ी पे चढ़े और आगे की तरफ चले। क्या आपके फैसलों से मुल्क आगे की तरफ जा रहा है? और जिस इशू पे आप बैठे हैं वो इशू तो आपको उन्हीं दो जजेस ने सजेस्ट किया जिसका मैंने जिक्र किया है कि आप जब पुलिस ऑफिसर्स के तबादलों के लिए बैठ के सर जोड़ के बैठे हैं, भाई इसमें आपका क्या काम है? और बात है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो भी आईनी इख्तियार हैं, उमर उनके पास भी सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर्स हैं, हाई कोर्ट के जज की पावर है। तो बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आज के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब बुलाया गया था, इससे पहले कभी आपको याद है कि किसी को क्यों नहीं था बुलाया जाता? कि वो जजेस होते थे। ये चूंकि ब्यूरोक्रेट था, उन्होंने कहा इसको बुला के खींचेंगे, और मैं हैरान रहा कि मैंने वो कार्रवाई सुनी है सर, उसने वहां पर खड़े होकर कहा कि जी मेरे पास ये इख्तियार मौजूद है, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं इसको सैक कर देता हूं। तो वो खामोश हो गए। फिर उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला दिया एक जज साहब को, उसने कहा इस तरह आर्टिकल निकाल के पढ़े कि इस आर्टिकल के तहत मेरे पास ये इख्तियारात मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया की एक इज्जत व तकरीम है। जैसे खाई साहब ने जद्दोजहद की बात की है, हम तो खुद जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने, उन्होंने भी कोई रवायात अच्छी नहीं थी। मुझे याद पड़ता है कि आज के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है और मैं दोनों एक मोटरसाइकिल पे सवार थे और हम उस सारी स्ट्रगल में साथ साथ रहे थे। बात है कि आपने कोई अच्छी रवायात कायम की होती तो आज ये कैफियत ना पैदा होती, और आपके फैसलों से तो पाकिस्तान में इस्तेकाम आना चाहिए। और दूसरा जो अदारों की मजबूती की बात है, जो शख्स पाकिस्तान के अंदर अदारों की मजबूती की बात करता था ना, बात है कि आज दुनिया भर में अदारों की जगनसाई भी उसने की है। जिसको पाल पोस के आपने खड़ा किया, उसे पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, ये चीजें अब खुल रही हैं। मैं समझता हूँ इस शर में से खैर ये निकल रहा है कि ये सारे करैक्टर जो है खुल के सामने आ रहे हैं कि किसने किस तरह उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करने में किरदार अदा किया था। और मुझे याद पड़ता है कि इस्लामाबाद का जब लॉकडाउन करना था, किस जज ने कहा था कि जनाब किधर फिर रहे हैं, आए हमारे पास। तो इनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। बात है अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है तो कुछ फैसले जरूर करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को तो लाके आप कटहरे में खड़ा कर देते हैं, आपको भी कटहरे में खड़ा होना चाहिए, तब पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। बड़ी बात कर रहे हैं। और कल क्योंकि शहबाज साहब ने एक और भी बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान जब तक कौम से माफी नहीं मांगेगा तब तक मुज़ाकरात की बात नहीं होगी। शहबाज साहब की नेचर जो है वो बड़ी मफाहमत की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, ऐसे नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि जिस यकसुई और संजीदगी से वो बात कर रहे थे, बहुत बड़ी वजह है उसके पीछे कोई। बहुत जबरदस्त और बड़ी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखिए ना, मैंने तो पहले छोटा सा उसका जिक्र ही किया कि 5.8 आपकी ग्रोथ रेट चल रहा था जी सर। सीपैक था, सीपैक की लड़ाई जिसके ऊपर आपकी एम्प्लॉयमेंट थी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपके प्रोजेक्ट्स थे, आपने उसको सैबोटाज कर दिया, आपने उसको स्लो डाउन करवा दिया। देखिए उससे क्या हुआ, आपके मुल्क की सारी इकॉनमी स्लो डाउन हो गई ना। ख्वाजा साहब आप बैठे, मुझे याद आ रहा है कि ऑरेंज लाइन पर इमरान खान बड़ी तनकीद करते थे, क्योंकि आप तो ऑरेंज लाइन, आज ऑरेंज लाइन जितनी बेहतरीन चल रही है, मैं खुद उस पर सफर करता हूँ और लाखों की तादाद में लोग जो है उस पर सफर मेट्रो बस पे मेट्रो बस बनानी पड़ गई। अपनी मेट्रो बस जो बनाई है उसमें तो तारीख की सबसे बड़ी करप्शन हुई है, वहां नहीं आए। दुरुस्त सही, और वो अपने मुकर्रर वक्त पे भी नहीं बनी थी। वो भी टाइम भी ज़्यादा। लेकिन देखिए अब जो ये आपका फ्यूल का हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ रही, कीमत बढ़ाई, सब कुछ, और ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ गई जी। देखिए एक सफ़ेद पोश आदमी जो, उसके लिए सबसे अहम चीज़ इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल ठीक। दुनिया के अंदर कहीं चले जाइए, जो मेगा सिटीज़ हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो मेगा सिटीज़ फेल हैं। इट इज़ ओनली पॉसिबल जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो प्रॉपर। और यहाँ पे भी ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मेट्रो बस है या मेट्रो ट्रेन है,
اس کے ذریعے سے آپ نے ایک ریلیف دیا ہے ان کو, بالکل ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے عام پبلک کے لیے. اور صرف یہ ریلیف نہیں تھا خواہش صاحب, مجھے یاد ہے کہ شہباز صاحب اکثر کہتے تھے کہ میں اس سے اربوں روپے کی بچت کروا درست, بالکل اسی طرح ہے, بالکل اسی طرح. مجھے ایک لمحہ یاد آ رہا ہے کہ وہاں چائنا کے اندر وہ بڑی ہاٹ ڈیبیٹ ہو گئی, اور وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا, انہوں نے کہا دیکھیے I don't know whether we go through with this project or not, اس وقت کیونکہ ابھی چل رہی تھی نیگوسیشن, بٹ I know this much, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ میں سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کام کیا ایسا جس سے بخشش کا سامان بنے, تو میں یہ کہوں گا کہ میٹرو ٹرین ہے جس کے ذریعے لاکھوں لوگ ریلیف حاصل کریں گے. عوام کے پیسوں کے لیے سلمان صاحب وہ فائٹ کرتے تھے شہباز صاحب, پبلک کے لیے, پبلک کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹرانگ بلیف ہے ان کا کہ لوگوں کو ریلیف دینا, پبلک تک پہنچنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, یہ مائنڈ سیٹ ہے شہباز شریف صاحب کا. بالکل کل جو قومی اسمبلی میں بھی جو بولے ہیں, مطلب یہ بالکل جو سلمان بھائی نے بات کی بالکل درست ہے, یہ ان کا مزاج نہیں ہے, یہ ان کا مزاج نہیں ہے. اور آپ سوچ لیجئے نا حالات کہاں لے گئے ہیں. اصل پوائنٹ یہ انہوں نے کہا پاکستان از مور امپورٹنٹ. دیکھیے انہوں نے اپنی ذاتیات کو نکال کے انہوں نے کہا ملک زیادہ ضروری ہے, اور ملک اب آگے اسی وقت چل سکتا ہے کہ ہم ایک لائن آف ایکشن بنائیں, ہم بیٹھ کے سارے اس بات پہ اس کو طے کریں کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اہم انہوں نے فیصلہ کروایا ہے, اللہ کرے کہ اس پہ عمل پیرا ہو سکے. کل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے ایک بڑی اہم قرارداد پیش کی جو منظور ہوئی کہ الیکشن جو ہیں وہ تمام اسمبلیوں کے ایک ہی وقت پر ہونے چاہیے. دیکھیں عمر, میرا خیال وہ اگر ریزولوشن پڑھے نا تو ان میں آج کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. اور یہ جو صورتحال پاکستان میں طاری ہوئی ہے, کس شخص کی وجہ سے طاری ہوئی ہے؟ اس سے پہلے کبھی آپ نے سوچا تھا جرنلزم میں کہ کوئی شخص جب خود اقتدار سے باہر آیا, دیکھیں ایک خالصتاً آئینی عمل تھا, اس آئینی عمل کے تحت وہ اقتدار سے گئے اور کیا کیا کہ مجھے یاد ہے ایک رات پہلے اس شخص نے کہا کہ میں تو اسپورٹس مین ہوں, میں فیس کرتا ہوں, لیکن اگلے دن اس کے ڈپٹی اسپیکر نے آئین توڑا, بلڈوز کیا, اور پہلے سے ایڈوائس تیار تھی. اور وہ جو آج کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں جو جنہیں اب آئین اور قانون یاد آ رہا ہے, جنہوں نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہے, میں تو اس ساری بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں. یہ پریزیڈنٹ تیار بیٹھا تھا, 5 منٹ میں اس نے اسمبلی توڑ دی اور وہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے 7 اپریل کو وہ بحال کر دی. دیکھیں ابھی جب پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو ہم دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ اس دن پہنچے تھے جب انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے خلاف ایٹمی دھماکے کیے تھے. کس نے کیے تھے؟ میں جانتا ہوں کہ کتنا پریشر تھا اس وقت کے پرائم منسٹر پہ, اور مجھے اچھی طرح ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ $5 ارب کی کلنٹن صاحب انہیں پیشکش کر رہے تھے, اور بہت کچھ بھی تھا جو آج تک ریکارڈ پہ نہیں آیا. لیکن اس شخص نے اقتدار کی قربانی دی, لیکن اس نے پاکستان کو خود انحصاری کی منزل پہ پہنچایا. جب آپ نواز شریف کے خلاف سازش کی میں بات کرتا ہوں نا, یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی. یہاں پر ان کے اعلی کار کون تھے, ان کے چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں, اور یہ قدرتی طور پہ ہو رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1 بیلٹ 1 روڈ کانفرنس چائنا میں تھی, میں بھی وہاں پر موجود تھا, میرے ساتھ خواجہ سعد رفیق صاحب کھڑے تھے. تو پرائم منسٹر صاحب اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جب ہوٹل میں آئے تو ان کی ایک عادت ہے, وہ جب گاڑی سے اترتے ہیں تو وہ خاص انداز میں دیکھتے ہیں چاروں طرف. تو میں نے دیکھا تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیسی رہی آج کی تقریب. اس تقریب میں 68 ممالک کے چیف ایگزیکٹو موجود تھے, لیکن پریزیڈنٹ شی نے پاکستان کا خاص 3 دفعہ ذکر کیا. یہاں سے ٹیک آف کرنا ہے, اس خطے کے اندر ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا عمل شروع ہوگا. گوادر کی بندرگاہ جب فنکشنل ہوگی تو پاکستان کی بھوک نکل جائے گی. تو میں نے کہا جی کہ میاں صاحب یہ تقریر تو بہت اچھی تھی, لیکن ایک شخص کو بھگتنی پڑے گی, جیسے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کس شخص کو؟ میں کہا میرے مخاطب کو. یہ سی پیک کی لڑائی تھی. اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں آپ کے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہوا کیا پاکستان کے ساتھ. پھر جب عمران خان صاحب کو مسلط کیا گیا, میں مسلط کرنے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اب چیزیں کھل گئی ہیں ساری. اب وہی آرمی چیف جو اس وقت, آپ آرمی چیف کا نام کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ تھا مین آدمی جنرل باجوہ, اس لیے کہ انہوں نے چیزیں طے کی ہوئی تھی.
اب وہ یہ تو اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس شر میں سے خیر کا پہلو نکلے گا. پاکستان کی بنیاد جو ہے یہ جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. پاکستان کی بنیاد میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے. جس شخص نے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, جس شخص نے پاکستان کے مفادات سے کھیلا ہے یا اس سے غداری کی ہے, اس کا انجام بہت خوفناک ہوا ہے. میں نام لے سکتا ہوں لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا. جس نے بھی غداری کی ہے اس کا انجام دیکھیں کیا ہوا ہے. تو بات یہ کہ سی پیک کے نتیجے میں آپ نے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا تھا. آپ کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت بنی تھی. ہمارے ساتھ ہمارا جو دشمن ہے اس کے ٹی وی چینلز کو کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ پاکستان کے حساس اداروں کے ذمہ داران کا نام لے. آج ذرا چینلز دیکھیں, آپ کے اس ادارے کو جگنسائی کا ذریعہ بنایا کس شخص نے بنایا؟ جس شخص پہ آپ نے احسانات کیے, جس شخص کو پاکستان میں مسلط کرنے میں آپ کا رول تھا, آپ اور عدلیہ ملے ہوئے تھے. تو بات یہ کہ آج پاکستان کس نیج پہ کھڑا ہے. آج سی پیک کی بات نہیں ہو رہی, اس کی اصل طاقت وہاں کے صنعتی زون تھے. سب سے زیادہ جو شخص اس حوالے سے جذباتی تھا وہ شہباز شریف تھا. شہباز اسپیڈ کا نام کس نے دیا تھا؟ چائنیز نے دیا تھا. تو بات یہ کہ پاکستان تو آگے کی طرف جا رہا تھا. یہ سازش پاکستان کے خلاف تھی. یہ آپ کو تاریخ میں لکھنا پڑے گا کہ کس کس نے کی تھی, کیوں کر کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں وہ میری باڈی لینگویج بھی جانتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ جو درست ہوگا. الیکشن ہونا ہے, الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے, الیکشن سے کوئی پولیٹیکل فورس بھاگ نہیں سکتی. تو بات یہ کہ آپ کا ایک سیاسی کیس ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سے 1 سال پہلے تم اور میں تو جانتے ہیں نا کہ یہاں پر کس کی ٹکٹ چلتی تھی. جی دیکھیں, مجھے تو پتا ہے کہ وہ ٹکٹ والی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. اس میں پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب اور احمد محمود صاحب مریم نواز صاحبہ کے پاس گئے تھے. احمد محمود صاحب نے بات کی تھی کہ محترمہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہوں؟ انہوں نے کہا جی وائی ناٹ. تو انہوں نے جیب سے ایک چٹ نکالی, انہوں نے کہا جی 8 لوگوں کو فون کر دیں جو تحریک انصاف کے MNA تھے کہ یہ آپ کے فون پہ یہ ووٹ دے دیں گے یوسف رضا گیلانی کو. تو محترمہ نے فون کیے تھے تو ان کی ٹکٹ چل رہی تھی. آج اگر سیاسی طور پہ ان کی پوزیشن آپ کو کمزور محسوس ہوتی ہے, میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک ہی ہوگا. دیکھیں الیکشن جو ہے ملکوں کے اندر استحکام لے کے آتا ہے. اتنے امیر ملک تو نہیں نا کہ الیکشن ہی کرواتے ہیں. آپ جس طرح کا الیکشن کروانا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کے اندر ایک نئی فرض کریٹ کرنا. دیکھیں میں وہ آدمی ہوں جو پہلے دن سے کہتا تھا, میں اپنے پروگرام میں پہلے دن سے کہتا تھا 2 الیکشن نہیں ہوں گے, ایک الیکشن ہوگا. اس لیے کہ پاکستان کی روایت یہ ہے, ایک شخص نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر پہلے قومی اسمبلی توڑی, اس کے بعد اس نے کوئی مخالفوں کی حکومتیں نہیں توڑی, اپنی حکومتیں توڑی. اور پنجاب کا اس وقت کا چیف منسٹر پیٹتا رہا انہیں کہ جناب آپ ایسے نہ کریں. انہوں نے اسمبلیاں کیوں توڑی؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ خود اقتدار سے باہر تھا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ صدر صاحب کو پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہے ہیں. خواجہ صاحب کیا کہیں گے, جس طرح سلمان غنی صاحب نے بڑا بہترین تجزیہ بھی کر رہے ہیں, اور سی پیک کا ذکر واقعی جو ہے 2017 کے بعد 2016 جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی تو اس کے بعد ایک دم ہم نے دیکھا کہ سی پیک کا ذکر تک ختم ہو گیا. دیکھیے نا آپ اس کے ریزلٹس تو دیکھیے, انیشل ریزلٹس کیا ہیں. آج اگر ہم وہ سی پیک نہ ہوتا, نہ اس طرح چلایا ہوتا, تو آج ہمارے پاس پاور ہی نہ ہوتی. جو آپ کی پاور پروڈکشن ہوئی, جو آپ کے یونٹس لگے, وہ کس طرح لگے؟ وہ سارے اسی کا حصہ تھے. جو جس پہ پھر میاں نواز شریف نے ذمہ داری دے دی شہباز شریف صاحب کو. ہی ٹیک اوور دیٹ رسپانسبلٹی. اور دیکھیے مطلب ریکارڈ پروڈکشن آپ نے کر کے دکھائی. آپ نے لیس دین 4 ایئرز کے اندر یہ تانا بن گیا. عمران صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد ان کا یہ تجارت کہتا تھا کہ انہوں نے ظلم کیا کہ زیادہ پیداوار زیادہ بنا کے اندازہ لگائیں کہ یہ دیکھیے دس واز دا کنڈیشن. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ شہباز اسپیڈ کوائن ہوا, کہاں سے یہ اصطلاح؟ آپ لوگ چائنا جاتے رہے. میں وہاں بیجنگ موجود تھا جی. یہ وہاں کا جو ان کی مین فائنینشیل باڈی ہے, ان کے ہم دفتر میں تھے, اور وہاں پہ ان کی چیئر پرسن ذرا لیٹ آئیں, ان کے پریزیڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے. شی جسٹ رشڈ ان آ کے, اور انہوں نے شہباز صاحب سے معذرت کی کہ آئی ایم لیٹ. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. شہباز اسپیڈ کا واقعہ بتائیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو میں وہاں پہ وہ جب آئیں تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم لیٹ. اچھا میں تھوڑا سا اس کا یہ بتا دوں پبلک کو ذرا آئیڈیا ہو جائے. نارمل جو ہے کہ جی وہاں پہ جو انسٹیٹیوشن ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن چائنا کا, اس کا ایک پریزیڈنٹ بھی جو ہوتا ہے نا, کسی بھی ڈگنیٹری کے لیے ایک پریزیڈنٹ از انف. ٹھیک. تو جب ہم چلے گئے تھے, وہاں پہنچے تھے ان کے دفتر میں شہباز صاحب کے ساتھ, تو 4 ان کے پریزیڈنٹس موجود تھے, ریجنل پریزیڈنٹس سارے موجود تھے. 4 موجود تھے.
4 موجود تھے, صرف چیئرپرسن واز مسنگ, ٹھیک, چیئرپرسن نہیں تھی. اور وہ شہباز صاحب کی رسپیکٹ کے لیے, خالی شہباز صاحب کی رسپیکٹ نہیں, تو میں دس واز دا نارم کہ کسی بھی ڈگنیٹری کے لیے ایک پریزیڈنٹ واز انف, ان کا نارمل جو ہے. خیر دا چیئرپرسن رشڈ ان, وہ دیکھنے والا جس طرح وہ سپیڈ سے اندر آئیں اور آ کے انہوں نے کہا آئی ایم ویری سوری, آئی اپالوجائز فار بینگ لیٹ, اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا ٹاپک خود کہا. انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے یہاں پہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی چیز بڑی سپیڈ سے ہوتی ہے, کوئی پروجیکٹ بڑی سپیڈ سے بنتا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں ہم نے یہ شینزن سپیڈ میں کیا ہے, شینزن سپیڈ میں کیا. بٹ ناؤ یو نو یو ہیو چینجڈ اٹ, اب ہم کہتے ہیں کہ یہ شہباز سپیڈ ہے, پنجاب سپیڈ ہے. یہ میرے سامنے کوائن ہوا. چائنا میں مثال دی جاتی ہے جی, چائنا میں بھی مثال چائنا میں اس کی مثال دی, اور کون دے رہا ہے؟ ہیڈ آف دیٹ انسٹیٹیوشن. $4 ٹریلین کا جس کا بیلنس ہے, جس کے ریزروز ہیں, اور پوری دنیا کو وہ کمانڈ کر رہے ہیں اکنامکلی. تو آپ وہ دیکھیے کہ وہ بھی فالو کر رہے تھے شہباز شریف کو اور اس کی سپیڈ کو اور اس کے کام کو, اور یہی ان کو بھا نہیں رہی تھی بات کہ یہ کیا ہو گیا کہ یہ پاکستان جو ہے اتنا اب سپیڈ سے آگے جا رہا ہے. اور یہ ان کی جتنی پرابلمز تھیں, دیکھیں نا 2013 میں واٹ ور دا بیسک ایشوز, 2 بنیادی ایشوز تھے نا. ایک آپ کی لائٹ کی شارٹیج تھی, بجلی نہیں, بڑا مسئلہ تھا, 18 گھنٹے 20 گھنٹے بتی نہیں ہوتی تھی, ایک وہ تھا. ایک لا اینڈ آرڈر تھا کراچی کا. جی جی, آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ بائی دا اینڈ آف 2018 آپ نے دونوں کو ریزالو کر دیا. یہ سازشیں بھی ہوئی, اس میں وہ سازش بھی شامل ہے کہ آپ کو پورا ٹینیور بھی پورا نہیں کرنے دیا گیا پرائم منسٹر کو, میاں نواز شریف کو. اس کے باوجود آپ کے جو 2 مین مینیفیسٹو کے پوائنٹس تھے, آپ نے دونوں کو الحمدللہ آپ نے اچیو کیا. آپ نے بجلی بھی پوری کر دی, اور آپ نے لا اینڈ آرڈر ان کراچی بھی آپ نے امپروو کر دیا, بہتر کر دیا. وہاں پہ جہاں پہ وہ بھتے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کراچی میں چلتا تھا, الحمدللہ یہ مصمم ارادہ کیا میاں نواز شریف نے آتے ساتھ کہ ہم نے اس کو چیک کرنا ہے, اور اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیے وہاں پہ کراچی نے سکھ کا سانس لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری جو سازشیں تھیں, یہ ان کو یہ جو ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی, جو وہ جو 4 سال اسپیشلی وہ جو ڈیولپمنٹ تھی, وہ ان کو بھا نہیں رہی تھی. وہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ تو سپر پاور بنتی جا رہی ہے, اٹامک پاور یہ پہلے انہوں نے بنا دیا ہوا ہے, اور اٹ از آلریڈی اب ساتھ یہ اکنامک پاور بھی بنتی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے دشمنوں کو سچی بات ہے یہ پسند نہیں آ رہا تھا, اور پھر وہ سازشیں شروع ہو گئیں. اور پھر وہ آپ سب نے دیکھا, اور یہ بالکل سلمان بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیے وہ سارے کردار جو ہیں وہ نمایاں ہوتے جا رہے ہیں, ان سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اس چلتی ہوئی حکومت کو, پاکستان جب ایک واقعتاً ایک ٹیک آف سٹیج پہ آ گیا تھا اور ترقی کر رہا تھا. سلمان غنی صاحب پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چائنا میں نواز شریف صاحب کو کہا کہ اس کی سزا ملے گی. اب سر آگے کس طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ملک اور معاشرے ہوتے ہیں نا, یہ عدل و انصاف کی بنیاد پہ چلتے ہیں. وہ چرچل کی مثال آپ کو یاد ہے, انہیں آگے کسی نے کہا کہ جی جرمن طیارے جو ہیں وہ بمباری کر رہے ہیں, قتل و غارت کا ایک سماں ہے. تو چرچل نے کہا تھا کہ یہ بتائیں کہ عدالتیں جو ہیں انصاف دے رہی ہیں. اس نے کہا وہ تو دے رہی ہیں. اس نے کہا کہ ہمیں شکست نہیں ہو سکتی. میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کیا پاکستان کی کورٹس جو ہیں, دیکھیں مجھے کورٹس کا بڑا احترام ہے, یہ میں اپنی ایک وابستگی کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 33,000 کیس ہیں سپریم کورٹ میں, 18 لاکھ کیس ہیں ہماری ہائی کورٹس میں, اور یہ سارے لوگ انصاف کے متقاضی ہیں نا جی, انصاف ہونے چاہیے. تو کیا وجہ ہے کہ دادے کا انصاف جو ہے پوتے کو بھی نہیں ملتا, اور ان ایشوز پہ آپ ہنگامی بنیاد پہ عدالتیں لگتی ہیں. ایک شخص کو تو پورا انصاف مل رہا ہے, وہ تو جاتا بھی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ شخص پاکستان کی عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح جتھوں کے انداز میں لاٹھیاں لے کے ڈنڈے لے کے جناب جوڈیشل کمپلیکس پہ حملے ہوتے ہیں, اور آپ اسے پورا انصاف دیتے ہیں. آپ اسے ڈر گئے ہیں؟ کیا پاکستان کی عدالتیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں؟ اب بھی آپ جس لیے بیٹھے ہیں, آپ کس کی خوشنودی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے. دیکھیں عدل و انصاف کے بارے میں کہا ہے کہ عدل ہوتا نظر آنا چاہیے, اور معاشرے وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں پر عدل و انصاف کا سوتے جو ہیں وہ بہتے نظر آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے کی طرف جانا ہے تو ہمیں ایک یکسوئی اور سنجیدگی اختیار کرنی ہے اور آئین پاکستان کی طرف لوٹنا ہے. دیکھیں آئین پاکستان اس صورتحال کے اندر ایک نسخہ کیمیا ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نوشتہ دیوار پڑھا ہے. کیوں پڑھا ہے؟
اس لیے کہ وہ کریکٹر کھل کے سامنے آ گئے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کیا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے, آپ کسی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیتے. جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ پاکستان تو ٹیک آف کر رہا تھا, اور دیکھیں یہ سی پیک کا میں بار بار کہتا ہوں, یہ سی پیک کی لڑائی تھی, بالکل ٹھیک, یہ امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. اور میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں, پھر آپ نے جو حکومت پاکستان پہ مسلط کی, آپ کا مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتا ہے آتے ہی کہ 1 سال کے لیے سی پیک کو معطل کر دو. اس وقت کا پرائم منسٹر بلوچستان میں جا کے کہتا ہے کہ اس کے اندر ایک کرپشن ہوئی ہے, کمیشن لیے گئے ہیں. اسی کے دور میں اس کا سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین کہتا ہے کہ میں نے پوری تحقیقات کی ہے, کوئی بدعنوانی اور بے ضابطگی نہیں ہوئی. یہ کیا ایجنڈا تھا؟ دیکھیں اگر آپ کا سی پیک اسی اسپرٹ کے مطابق کمپلیٹ ہوتا تو آپ نے خود انحصاری کی منزل کی طرف جانا تھا. آج ہم در در سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. آج پاکستان جس امبیرسمنٹ سے دو چار ہے, کسی کو تو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے نا. دیکھیں قوموں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے, ملکوں نے مضبوط ہونا ہوتا ہے, تو جس نے جیسی خطا کی ہوتی ہے اس کو جواب دہ, جب تک آپ جواب دہ نہیں بنائیں گے ہم اسی صورتحال سے دو چار رہیں گے. اور میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی عدالتوں کی پاکستان کی عوام نے بہت عزت و تکریم کی ہے. پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی رہی ہیں. آپ پاکستان کے سیاست کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں پاکستان کے اندر فیئر الیکشن آج ایک قومی ضرورت ہے. دنیا کے اندر عمر جب الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر استحکام آتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آتا ہے. پارلیمنٹ کے اندر جب سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. آج ایک کشمکش کی صورتحال کیوں کر پاکستان میں طاری کی ہے, کس نے طاری کی ہے, کن مقاصد کے تحت طاری کی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمن نے کون سی کمی چھوڑی تھی جو ہم پوری کر رہے ہیں. اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں. آپ کو پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے, آپ نے پاکستان کو امبیرسمنٹ دی. بالکل بڑی سلمان غنی صاحب بڑا اچھا تجزیہ کر رہے ہیں. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے خواجہ صاحب سے یہ سوال پوچھے کہ نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے, جلد آئیں گے انشاءاللہ. عمر دیکھیے بات وہی ہے جو سلمان بھائی نے بھی کی, اور ہمیں ایک پورے ٹیک آف سے آپ کو نوز ڈائیو نیچے لے لایا گیا, مطلب ایک ٹیک آف سٹیج سے. تو اس میں اب ریوائیول جو ہے, کہتے ہیں نا کہ وہ اسے جب آپ ویل کو چلاتے ہیں تو انیشل چلانا ذرا مشکل ہوتا ہے, جب ایک دفعہ چل جائے تو اس میں آہستہ تھوڑا تھوڑا بھی ہاتھ چلاتے ہیں نا تو ویل تیز ہوتا جاتا ہے. بٹ جب اس کو الٹا آپ نے کر دیا ہو, روک کے ریورس ڈائریکشن میں چلا دیا ہو, تو اس کو واپس ریوائیو کرنا, اس کو ریسٹور کرنا بہت مشکل, بڑا ڈیفیکلٹ جاب ہے. تو یہ کام آج پرائم منسٹر محمد شہباز شریف اور اس کی ٹیم کو اور ساری جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو یہ کام دے دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل کام ہے, ایک اپ ہل ٹاسک ہے. اور جیسے کل انہوں نے تقریر میں بھی کہا کہ دیکھیے سارا کیا دھرا تو ان 4 سالوں کا جو ہمارے اوپر ملبہ ڈال دیا گیا, اور ہمیں ساری جو پازیٹیو انڈیکیٹرز تھے ان سب کو نیگیٹو میں کر کے ہمارے حوالے کر دیا گیا. سیاست کی قربانی کی وہ سب ساری چیز, اور اپنے آپ کو لٹرلی انہوں نے ہلکان کر دیا. آپ دیکھیے ہی از ناٹ اے بوائے, یہ کوئی ماشاءاللہ 70 سال ان کی عمر ہے, اللہ نے ان کو صحت انرجی, لیکن بوائے سے زیادہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے آپ دن اور رات دیکھیے ہاؤ از ورکنگ. یہ بات کرنی تو بہت آسان ہے, ذرا ان کی ورکنگ دیکھیے کہ وہ صبح سے کہ رات تک کیا ان کے کس طرح سے وہ ان کا شیڈیول ہے, ہاؤ از ورکنگ فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری اور عوام الناس کے لیے, چاہے وہ آٹے کی بات ہو یا انرجی کی بات ہو یا کسی آپ اکنامک اس کی ریورسل کی بات ہو. کہاں کہاں انہوں نے وزٹس نہیں کیے, کہاں کہاں جا کے انہوں نے اپنے دوستوں کو, احباب کو جو باہر ان کے ممالک ان سے کس طرح سے انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی ملک کے لیے کچھ کریں. سو ہی از ڈوئنگ واٹ یو کوڈ ڈو, مطلب اس سے جو آپ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی بساط سے بڑھ کے انہوں نے اپنا کام کر رہے ہیں اس وقت. میں سمجھتا ہوں جی ہم سب کو ایز اے نیشن بھی ہمیں ایک تو پہلی چیز یہ ہے, ہماری پتہ نہیں کیا ایک ہمارے ایک من حیث القوم ایک مسئلہ ہے, ہم اپریشیٹ نہیں کرتے لوگوں کی ایفرٹس کو. بالکل یہ ہم اپنے ہیروز کو صحیح معنوں میں ہم ان کو we do not give them that due respect جو ہمیں دینی چاہیے. زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے. زندگی میں ان کی لوگ قدر. شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو کہتے تھے ہمارے صوبے میں آ جائیں. دیکھیں میں مجھے وہ یاد ہے, آپ نے نیشنل رپورٹس موجود ہیں کہ اس وقت پنجاب کو گورنیبل صوبہ قرار دیا جاتا تھا. آج میں یہ ٹاپک تو نہیں ہے, جو پچھلے 4 سال پنجاب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ سوچ نہیں سکتے.
کہ بات یہ کہ بدلہ لیا گیا، اسی بات کا ایسا بدلہ بالکل لیا ٹھیک گیا ہے کہ نا۔ پنجاب گورنیبل صوبہ تھا، پنجاب کی لوگ تعریف کرتے پوری دنیا میں مثال دی سلمان جاتی بھائی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، سندھ سے کچھ حضرات آئے، جرنلسٹ آئے جی، اور ہمارے شہباز صاحب کو ملے، مجھے بھی شہباز صاحب نے ساتھ بٹھایا، وہ دیٹ واز دا فرسٹ ڈے، اور انہوں نے بڑے عجیب ان کی گفتگو تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ہو گیا یا یہ کھا گئے، یہ مطلب ایک عجیب دیور ہے۔ انہیں 4 دن کے لیے ان کا دورہ تھا جی، 4 دن کا، میرے ذمہ لگا کہ میں ان کے ساتھ ان کو دکھاؤں مختلف کام جو یہاں ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر۔ پھر چوتھے دن کی میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باقی کٹ اٹ شارٹ۔ چوتھے دن یہ ہوا، شہباز صاحب لے رہے تھے وہ میٹنگ، تو ایک جو سینئر موسٹ ان کے صحافی تھے، وہ انہوں نے کہا جی میں بات شروع میں ہی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کیجئے۔ جی، انہوں نے کہا جی باقی سب کچھ ٹھیک ہے، ہم ایک چھوٹی سی درخواست لے کے آئے ہیں۔ کہ بتائیے اب شہباز صاحب پتہ نہیں ابھی کہ کیا بات کریں گے، سندھ سے آئے ہوئے ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، ہمیں شہباز شریف ادھار نہیں مل سکتے؟ نہیں، اور اس کی بھی ایک مثال ہے دیکھیے، کہ ایکس چیف منسٹر جو تھے عثمان بزدار صاحب، آپ کو یاد ہے نا، وہ کسی جگہ اپنے علاقے میں گئے تو وہ مائی کو بتا رہے تھے کہ ماں میں پنجاب دا شہباز شریف وزیر خوراک اس وقت تھے سمیع اللہ چودھری، پنجاب میں انہوں نے ڈیلیور کیا تھا، اور عمر کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کہ وہ ایک مضبوط چیف منسٹر تھے، اور پنجاب کی بیوروکریسی مجھے پتا ہے کہ ان کے نام سے کتنی چلتی تھی، اس لیے کہ ان سے کام لینا بہت مشکل کام ہے۔ آج وہ جس مشکل صورتحال سے دو چار ہیں، دیکھیں اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ میں کوئی ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، کوئی اچھی گورنمنٹ نہیں چلی، اور اس لیے نہیں چلی کہ ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں، دیکھیں بات یہ اس میں لوزر تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، بالکل ٹھیک، اور اس مشکل صورتحال کے اندر جب اس شخص کو لایا گیا، ابھی خائی صاحب جو ان کا کنٹریبیوشن کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے ان کو بالکل ایک ڈفرینٹ، میں نے دیکھا ہے زلزلوں میں، سیلاب میں، اور پھر دیکھیں کہ مجھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے، وہ لے کے وہاں چلے گئے، اور اس شخص نے کہا کہ اگر یہ شخص مجھے یہاں لے کر نہ آتا اور میں یہاں کی تباہ کاری نہ دیکھتا تو میں دنیا کو اس طرح نہیں بتا سکتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ قطع نظر اس بات کے کہ سیاسی وابستگی کیا ہے، آج پاکستان کی سروائیول کا ایشو ہے، بالکل، اور بات یہ کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ معاشی چیلنج ہے، بالکل سب سے بڑا، یہ کوئی عدالتی بحران یا سیاسی بحران یہ سب پیچھے ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ اکنامک کرائسس سے ہم دو چار ہیں، اور معاشی حوالے سے استحکام کی منزل پہ تبھی ہم جا سکتے ہیں، ہمیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، ہمیں خود کو آئین پاکستان کا پابند کرنا پڑے گا۔ ادارے جو مضبوط ہوتے ہیں وہ اپنی روایات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، شخصیات کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، کہ شخصیات جب بالاتر ہو جاتی ہیں ادارے کمزور ہو جاتے ہیں، ملک کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک روایتی فکرہ کہتے ہیں کہ اداروں کی مضبوطی، تو پھر اداروں کو اپنے مقاصد تک خود کو محدود کرنا چاہیے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ پاکستان کے چیف جسٹس کو جو نکات اٹھائے ہیں، جو انہیں چیلنج کیا ہے، ان کے ججز، ساتھی ججز نے کیا ہے، اس لیے کہ وہ امبیرسمنٹ فیل کر رہے ہیں۔ بھئی آپ ایک ایسا ایشو لے کے آئے ہیں کہ وہ ایشو بنیادی طور پہ تو الیکشن کمیشن کا ایشو تھا، کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نہیں ہوگا اب، یہ 2017 نہیں ہے، یہ 2023 میں ہم کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں 2017 کے بعد آج دیکھ رہے ہیں پاکستان آگے کی طرف گیا یا پیچھے کی طرف گیا، اس پہ کوئی دو رائے ہے؟ شہباز صاحب نے جو خطاب کیا اس کے دوران انہوں نے چیف جسٹس سے ایک مطالبہ بھی کیا ہے کہ ایک جج کی آڈیو لیکس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ دیکھیں آپ کس آڈیو لیکس کی آپ میں نے کس کی آپ تحقیقات کریں گے؟ میں آپ کو ایک بات پوری یکسوئی سے کہہ رہا ہوں، پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، آپ صرف 2017 کے اندر جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اگر آپ نے آگے کی طرف جانا ہے، وہ کریکٹر سارے بے نقاب ہوں گے۔ پاکستان اس طرح کی سازشوں کا متمل نہیں ہو سکتا۔ آپ آڈیو ویڈیوز میں الجھے رہیں گے تو معاملات آگے کی طرف نہیں چلیں گے۔ میرا خیال کوئی سالڈ کام کرنا چاہیے، اور میں نہیں یہ کہتا، دیکھیں نواز شریف صاحب اقتدار جو ہے صدا اللہ تعالیٰ کا ہے، بے شک نواز شریف صاحب بس اقتدار تھے، عمران خان صاحب آئے، آج شہباز شریف صاحب، کل کو یہ چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا۔ پاکستان نے آگے کی طرف چلنا ہے، ہمیں سب کچھ پاکستان نے دیا ہے، ہم صرف یہ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے۔ پچھلے 5 سال میں جتنی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، دیکھیں بطور پاکستانی مجھے شرم آتی جب انڈین چینلز پہ وہ بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں، کس بات کا کہ ایک شخص نے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ایک حساس ادارے کے ذمہ دار کو کہا، اوے کان کھول کے سن لو، شرم آنی چاہیے۔
بالکل اس ادارے نے اس کو پاکستان پہ مسلط کیا تھا. سب کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اپنے آپ کو آئین پاکستان اپنی ذمہ داریوں تک مشروط کرنا چاہیے. پاکستان انشاءاللہ آگے کی طرف جائے گا اور پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے. رائٹر کے ایک نمائندے نے قائد اعظم سے پوچھا تھا 1947 میں کہ جی انڈین لیڈرشپ کہتی ہے کہ پاکستان زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکے گا, تو قائد اعظم نے بڑے غصے میں کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ سروائیو رہنے کے لیے بنا ہے, اور جو لوگ پاکستان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں وہ اپنے انجام کی فکر کریں. بالکل خواجہ صاحب بالکل ٹھیک بات کریں کہ سب سے پہلے ہمیں پاکستان اپنی سوچ رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات, صحیح بات ہے. تو سر اس میں کل جس طرح شہباز صاحب نے مطالبہ کیا ایک جج کی, انہوں نے کہا کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیے, چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ تھا. نہیں دیکھیے عمر, جو بات سلمان بھائی نے کی بالکل درست ہے, بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے. آئی تھنک یہ تو ایک نہیں کئی آڈیو لیکس چل رہی ہیں, اور وہ ان کا جو بات انہوں نے کہی وہ بڑی کانکریٹ ہے کہ اگر کرنا ہی ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن ایک بنایا جائے. پھر 2017 میں کیا ہوا, میاں نواز شریف کو کس طرح نکالا گیا, اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ ایک کانکریٹ اور ایک بات ایسی ہوگی آپ کے سامنے. ویسے تو یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پردے سب اٹھتے جا رہے ہیں, آپ کے وہ جو کیریکٹرز ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی, جس چیف جسٹس نے دی اس نے مانا نہیں کہ ہم پہ پریشر تھا. کن کا پریشر تھا؟ کیوں پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ کہا انہوں نے بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اس سے بہت آگے چلنا چاہیے ہمیں, اور اس سے نکلنا چاہیے. اور یہ بات یہ بھی بالکل درست ہے کہ یہ 27ویں کی رات کو یہ ملک بنا تھا جی, یہی رمضان کے مہینے, ابھی بھی ہم رمضان میں ہیں. تو انشاءاللہ اس ملک نے ہمیشہ رہنا. میرا تو ایمان ہے کہ یہ قیامت تک رہنا ہے اس نے انشاءاللہ. صرف آپ کے اور میرے پہ یہ کہ ہم اس کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, ہمیں اس پہ جج کیا جائے گا. ہماری ججمنٹ یہ ہوگی کہ ہم نے اس کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں آپ کی وسادت سے پبلک کو یہ میسج جانا چاہیے کہ آئیے ہم اپنے خود احتسابی بھی کریں, اپنے آپ کو بھی دیکھیں. ہم دیکھیں آیا جس کام جو میرے ذمہ کام لگا ہوا ہے, میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, جو میری ڈیوٹی ہے میں وہ پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اسی چیز کو اگر آگے لے کے ہم چل پڑیں تو ابھی بھی کچھ دیر نہیں ہوئی. اٹس نیور ٹو لیٹ جیسے کہتے ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور وی ول ٹرن اراؤنڈ. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ٹرن اراؤنڈ نہ کریں. دیکھیے جب آپ کو 2013 میں بھی حکومت ملی تھی تو کوئی بہت اتنے اچھے حالات نہیں تھے. 18-19 گھنٹے اللہ نے بہتری کر دی نا. آپ نے محنت کی, نیک نیتی سے کام کیا, اور 2018 میں یو ہیڈ کمپلیٹڈ یور. مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو رپورٹنگ کر رہے ہوتے تو کبھی ساہیوال پہنچے, کبھی بہاولپور. میں آپ کو بتاتا ہوں جی قادر آباد اور بکی جنگ کے اندر کس طرح وہ شخص جاتا تھا, میں اسے دیکھتا تھا. وہ تو ایسے لگتا ہے کام لینا صرف انہیں آتا ہے, کام لینا صرف انہیں آتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوتا ہوں, اور یہ بھی پوچھ لے کہ خواجہ صاحب ان کی چوائس کیوں ہے. آج یہ بات بھی بتائی دیں خواجہ صاحب. بیوروکریٹس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا گھوڑا ہے جو بڑا تندرست اور توانا ہے اور زور آور ہے. تو جو ہی سوار اس کے اوپر بیٹھتا ہے نا تو وہ گھوڑا جج کر لیتا ہے کہ سوار کو سواری آتی یا نہیں آتی. اگر وہ یہ جج کر لیتا ہے کہ سوار کو سواری آتی ہے تو وہ گھوڑا اس کے مطابق چلتا ہے, اور اس کی ایبلٹیز کو وہ سوار استعمال کر سکتا ہے. اگر اسے محسوس ہو جائے کہ سوار کو سواری نہیں آتی, وہ دلتی مار کے اس کو وہ پھینکتا ہے, گھوڑا ادھر ہوتا ہے, سوار ادھر ہوتا ہے. تو میں یہ بات میں نے نیپا میں, مجھے انہوں نے کہا لیکچر تو میں دے رہا, تو میں نے یہ مثال کوٹ کی تو بیچ میں سے آواز آئی, ان کا سر شہباز شریف جس نے اس گھوڑے کو سواری کر کے دکھایا اور کام کر کے دکھایا الحمدللہ. اور انہی بیوروکریٹس نے دن رات ایک کی ہے ہمارے ساتھ, وہی لوگ تھے, ڈیلیور کیا اور ہم نے ریزلٹس دیے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے عرض کی, اٹس نیور ٹو لیٹ. آج بھی ہم اس بات کا مصمم ارادہ کر لیں کہ نیک نیتی کے ساتھ ہم نے اپنے ملک کی سروس کرنی ہے, ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, تو وی کین ٹرانسفارم. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ احمد حسان صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب آپ کا. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین بہت ہی خوبصورت اور بہترین تجزیہ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر کیا. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.